अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त MNA भी हैं शहरयार आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका शुक्रिया। शहरयार आफरीदी साहब, इस वक्त तो जो आफरीदीज हैं वो तो हर जगह छाए हुए हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में, जैसे कि जस्टिस याया आफरीदी, शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी। लेकिन आप अचानक मंजर आम पर आते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं, तो आप कहाँ चले जाते हैं? कोई प्रेशर आता है, कोई दबाव आ जाता है आपके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हारिस, आप मेरी बहन है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी दिल से कदर करता हूँ। तमाम तारीफ रब की और दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुछ अल्फाज के वो पार्टी में याद है मुझे, एक तूफान बरपा हुआ और शिकायत खान साहब तक चली गई। तो खान साहब ने मुझे कहा कि शहरयार, आप पार्टी के सीनियर्स में से हो, आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी बड़ी कुर्बानी है, तो मैं चाहता हूँ मेरे लिए। मैंने कहा इमरान भाई अपने घर को ठीक करना है। उन्होंने कहा शहरयार मेरे लिए, तो उनके लिए तो जान भी हाजिर है। आस्तीन के सांपों ने शिकायत लगाई। देखिए पारिस, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस टाइम मेरा लीडर जिस फेस से गुजर रहा है, मेरे ख्याल में इस टाइम हमें सबको माफ करके ना एक होने की जरूरत है। तो मैं अभी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बदनीयत के लिए अल्लाह ही काफी है। आप ठीक कह रहे हैं। और जिस तकरीर का आपने जिक्र किया, मुझे याद है जब आपने कहा था कि हमारी पार्टी में इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप हैं, और मैं कुछ लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त मैं खामोश हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। तो वाकई आप उसके बाद खामोश रहे, यानी आपने खान साहब की बात मान ली। तो मतलब कोई दबाव तो नहीं था, सिर्फ खान साहब की बात मानी है, उन लोगों से फिर सुलह सफाई भी हो गई, या अभी तक आप कायम हैं कि सांप अभी भी मौजूद है? मैं नाम लेने का किसी का नहीं कह रही। आप देखें पारिस, जो मेरे दिल में है वो जबान में होता है। मैं इज्जत सबकी करता हूँ। जिनकी वजह से हमें इज्जतें मिली हैं, कौन है वो? इमरान भाई जी, उनकी बहनें, उनकी वाइफ, वो खानदान जी, जिनकी मरहून मिन्नत आज हम MNAs हैं। मेरा 3rd टर्म है, 4 फेडरल मिनिस्ट्रीज, स्पीकर का इलेक्शन, मेरी क्या वक़्त है। आज ये मीडिया पे अल्लाह के बाद खान की वजह से, और मेरा लीडर अंदर हो और लोग जाएं कानों में कुसर पुसर करें, मुझे ओहदा दो, रुतबा दो, फलाना इस तरह, फलाना कर तो रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि बदनीयती एक हद तक होती है, लेकिन ये मुनाफकत है, और ये मुनाफकत जो है, इसको चैलेंज करना हम पे फर्ज है, और हम कर रहे हैं। किधर हैं वो सारे जिन्होंने खान के पीठ में खंजर गोम गोम के कहाँ खान को पहुंचा दी? नाम ना ले, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। चले, आपको खान साहब कह रहे हैं ना, आपने मना किया है, खान साहब ने भी। तो वो जो आस्तीन के सांप हैं, से मुराद वैसे क्या ये वो लोग हैं जो खान साहब को, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से लड़वाया या अब भी लड़वा रहे हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में और उनसे मिले हुए हैं और इस वक्त दोनों कश्तियों में सवार हैं? अवाम से भी तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए ना। अवाम बड़ी होशियार है, लोग बहुत बाशऊर है। अब देखिए जुनेद अकबर आया है ना, वर्कर को इज्जत मिली है, कैसे आ गया अचानक मंजर आम पर? मेरी खान की बहुत रहम दिल आदमी है, बहुत बड़ा दिल है उनका। कभी किसी ने सोचा था कि 9th में आएगा और लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और भागेंगे? और वो लोग जो, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी खान की बरकत से, जिनको अपनी बीवियां और अपने घर में कोई इज्जत नहीं देता था, वो लोग जब ओहदे रुतबे पे बैठे, तो फिर क्या, आज वो जब खान के खिलाफ बोलते हैं तो लोग बेचते हैं उनकी। वो नहुसत मारे जितने बदबख्त हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, ये टाइम है यूनिटी का। बिल्कुल, जो नहीं है खान के लिए पाकिस्तान के लिए हमने एक होना है। रही बात शहरियार या कोई कॉम्प्रोमाइज है, कोई भी है, उसके लिए मेरा अल्लाह है। और अल्लाह, देखिए पहले 100 साल बाद पता चलता था, फिर एक वक्त आया कि बड़ी जल्दी अल्लाह दिखाता है, दिनों में औकात पता चलती है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे हम सारों का फोकस 2 चीजों पे होना चाहिए, एक है पाकिस्तान और एक इमरान खान। बोथ आर एट द रिसीविंग एंड। बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे एक बात कही कि शहरयार 400 साल तक हमारे घर की चादर और चारदीवारी को किसी ने पामाल नहीं किया। पारिस, ये वैसे कहानियां फिर दूसरे भी सुनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो नून लीग मरीम नवाज की बात शुरू कर देते हैं, उनके दरवाजे खोले, तो तमाम पॉलिटिकल गलत है। ये अच्छी बात है। बेटियां सांझी होती हैं, माएं सांझी होती,
چادر چار دیواری سب کی عزت سانجی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو اب یہ 2-2.5 سالوں میں وٹنس کیا گیا اس طرح کبھی نہیں ہوا. سر لیکن آپ لوگوں نے اس سے سبق سیکھ لیا ہے, کل کو آپ کی حکومت آئے گی تو یہ سب تو نہیں ہوگا, چونکہ یہ ڈر بھی ہے موجود. اللہ وہ دن نہ لائے, اللہ وہ دن نہ لائے. میں نے فلور آف دی ہاؤس کیا کہا تھا رانا ثناءاللہ, رانا صاحب میری تربیت ایسے نہیں ہوئی. میں ان کی وائف, ان کی گھر کی جتنی بیٹیاں عزت ہے وہ میری عزت ہے. ان پہ کیس کس نے بنایا تھا؟ چونکہ مجھے یاد ہے آپ نے یہ رانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو میں نے نارکوٹکس کے افسران سے یہ پوچھا کہ اپنے بچوں کی اولادوں کی قسمیں کھا کے بتاؤ کہ کیا رانا ثناءاللہ کو منشیات کے ساتھ پکڑا, تو انہوں نے قسمیں کھا کر آپ کو پھر کیا یقین دلایا تھا؟ میرے سامنے نہیں, یہ خان صاحب کے ساتھ کیبنٹ کے ساتھ میراتھن خان صاحب نے یہ بات کہی تھی, سب چینلز پہ ہوئی. اصل میں کیس صحیح تھا وہ یا رانا ثناءاللہ میں کچھ؟ میری عرض تو سنیں نا, میں نے بارہا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو, آرمی چیف کو ریکویسٹ کی آن ڈفرنٹ فورمز کہ آپ انکوائری کنڈکٹ کریں, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بلائیں. نمبر 1, اگر وہ جھوٹا مقدمہ تھا تو جس نے بنایا تھا ہی اور شی نیڈ ٹو بی پینلائزڈ. آپ اس وقت وزیر تھے, آپ کو ٹرائل شروع کرنے سے پہلے یہ انویسٹیگیٹ نہیں کرانا چاہیے تھا؟ پھر پہلے مولانا صاحب بری ہو گئے, اس کا مطلب مقدمہ غلط تھا نا شہریار آفریدی صاحب. میں آج بھی ایک چیز کا اسٹانچ بلیور ہوں. کیوں ایک بندہ کہے گا کہ میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں؟ 1 سال رانا ثناءاللہ جیل میں رہے تھے اور یہ بڑا پیریڈ ہوتا ہے سر. میں آج بھی اس چیز پہ قائم ہوں. اگر رانا ثناءاللہ صاحب بے گناہ تھے تو جنہوں نے بھی ان پر بنایا, میں نے فلور آف دی ہاؤس کی, ان کو کلمہ نصیب نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اگر رانا ثناءاللہ بے گناہ نہیں ہے تو اللہ کی پکڑ جو پارٹی کے نظریاتی لوگ تھے, تاثر یہ ہے کہ وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں, ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے, وہ اب نظر نہیں آتے. اب جیسے مذاکراتی کمیٹی بنی تھی, شہریار آفریدی جو ہے وہ اس مذاکراتی کمیٹی کے ممبر کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ اور آپ تو پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی سیاسی کمیٹی کے ممبر نہیں ہوتے, کیوں؟ اس کا جواب خان صاحب آپ کو دے سکتے, میں نہیں دے سکتا. آپ دینا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ خان صاحب سے تو انشاءاللہ باہر آئیں گے تو پوچھیں گے. عہدوں رتبوں کے لیے خان صاحب کے پاس نہیں آیا تھا, پی ٹی آئی میں نہیں آیا تھا. عہدوں کی بات نہیں ہے, ٹرسٹ کی بات ہے. گروپس فیس ہیں آپ پی ٹی آئی کا. کبھی دیکھیں, رب عزت دیتا ہے نا, رب عزت دیتا ہے. میرے لیڈر نے مجھے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہولڈ کریں. آپ نے کہا, خان صاحب نے کہا تھوڑا سا ہولڈ کریں. ویسے خان صاحب بھی تھوڑا سا ہولڈ کریں نا, ان کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے اسے کیا کچھ پہ ٹویٹ ہو رہا ہے, اس پہ میں بات کرتی ہوں سر. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی میں اس وقت ایڈ ہاک بیسس پہ لگتا ہے کہ جو عہدے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, اور شہریار آفریدی صاحب جو بھی اوپر آتا ہے پھر وہ مرنے مارنے لاشیں اور یہ جنازے ان کی باتیں شروع کر دیتا ہے؟ سر اب یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں, ان کی وجہ سے اتنا کچھ بھگتا جا چکا ہے, برداشت کیا ہے, تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہے, آگے بڑھنے کی بات کرنی ہے, راستہ نکالنا ہے. سر پارس, میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا, پاکستانی رہنا چاہتے. میں سب کو چھوڑ کے باہر سے آیا تھا. جی, ریاست ماں ہوتی ہے, باپ اور ماں کا دل بڑا ہوتا ہے. آپ نے بھی اتنی پیاری بات کی کہ ماں اور باپ جو ہیں وہ ریاست کی طرح ہوتے ہیں, لیکن کیا بچوں کا یہ کام ہے کہ وہ پھر مرنے مارنے کی باتیں کریں؟ عوام پرووک ہوتی ہے, پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں. سر میں جس پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, جس کا لیڈر عمران خان ہے, ہمیں کبھی خان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے زندگی دی ہے خان کو. میری بیوی بیٹی گھر پہ کیا گزرا ہے, 5 جنازے نکلے ہیں, 3 بھائی 2 بہنیں. آج تک خان کی زبان سے میں نے یہ نہیں سنا کہ خدا نہ خواستہ ڈنڈا اٹھاؤ, نقصان پہنچاؤ. یہ پتہ نہیں کدھر سے. آپ نے 8 فروری کو جو ابھی جلسہ ہوا تھا تو اس میں آپ نے علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر کے بیانات سنے. وہ کہہ رہے ہیں گولیاں ہمارے پاس بھی ہیں. اپنے لوگوں پہ کوئی گولیاں برساتا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا, کہتے ہیں نہیں چلائی ہم نے. کدھر یہ کو کیسے ڈیڈ باڈیز کیسے دی گئیں؟ پوچھیں ان کے گھروں کے افراد سے. میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہتر پاکستان کے لیے, باوقار غیرت مند پاکستان کے لیے سب کو سر جوڑنا ہوگا. سر بالکل جوڑنا ہوگا, لیکن آپ لوگوں کی یہ پالیسی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف آپ کے یہاں پہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں, کون اسٹیبلشمنٹ؟ ایک منٹ جی, سر یہ کس کو کہہ رہے ہیں مار دو, کس نے کہا جنازے؟ یہ آپ کے جنید اکبر اور علی امین گنڈا پور باتیں کرتے رہے ہیں. بات تو سنیں, میری بات سنیں. اچھا, اور جو باہر بیٹھی ہوئی آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, وہ کیا کر رہی ہے سر؟ اب وہ لوگ کرتے کیا ہیں, خان کی تصویر لگا کے یہ باقی پارٹیوں کے میں نام نہیں لینا چاہتی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی باتیں کر رہے ہیں. سن تو لیں, ایک بندہ ہے باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ریٹنگ کے لیے, پیسوں کے لیے
ایک عجیب کہانیاں من گڑت کہانیاں بنا رہے. What Khan has to do with it? پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. کمپلیٹ تو کرنے دیں. آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں, سپورٹرز کی بات نہیں کر رہی. میری بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. کچھ ویلاگرز ہیں, کچھ ایکٹیوسٹ, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنے ہیں, خان کی تصویر لگا کے اپنی اینٹائی عمران خان, اینٹائی پاکستان وینم غلاظت پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈسون کرتے ہیں آپ انہیں. میں ان کو ڈسون کرتا ہوں. خان کیا کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان. ابھی جو خان نے خط لکھے ہیں, کیا میسج دیا ہے کہ بھئی اس ملک میں فوج کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے, اس ملک میں امن کے لیے آپ کسی کو سپورٹ نہ کریں. اتنی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں, ساری باتیں اقتدار سے باہر نکل کے یاد آتی ہے. ماحول تو دونوں طرف نے بنانا ہوتا ہے. اس وقت پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. میں پھر کہہ رہی ہوں, خان صاحب کا ٹویٹر بھی خاموش نہیں ہوتا. سر یہ مذاکرات کامیاب کیسے ہوں گے, آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ مذاکرات کے لیے خان نے ان کو ایک روڈ میپ دیا تھا, شرائط کا. کیا شرائط رکھی نا دو, آپ اپنے لیے مانگا کچھ. سر مذاکرات شرائط پہ ہوتے ہیں. خان نے کبھی یہ کہا کہ مجھے باہر نکالیں. خان نے کہا کہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. جوڈیشل کمیشن کی بات کیا ہوگا جوڈیشل کمیشن سے, مجھے بتائیں ذرا. پتہ چل جائے گا. کتنے پاکستان میں جوڈیشل کمیشن بنے ہیں, کوئی نتائج سامنے آ سکے ہیں ابھی تک؟ حمود الرحمان میری بہن آپ کہہ رہی ہیں, ایبٹ آباد کمیشن آپ بنا. یہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں, کیا پھر پوری عمر ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ میں تو کہہ رہی ہوں کتنے جوڈیشل کمیشن بنیں گے. اس ملک میں کبھی بھی آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہونی, حق اور سچ نہیں بتانا, ہر چیز کو کارپیٹ کے اندر رکھنا ہے, ہر چیز کو دبانا ہے. دیکھیں قومیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں, ہم کہاں چلے گئے. 1960 کے عشرے میں جرمنی کو یہ ملک قرضہ دیتا ہے, اور آج جرمنی کہاں ہے, پاکستان کہاں ہے. پنگ پونگ ڈپلومیسی میں چائنا کو آپ یو این کا ممبر بناتے ہو. چائنا کہاں ہے, ہم کہاں ہیں. یو ای کہاں ہے, ہم کہاں ہیں. جوڈیشل کمیشن مجھے بتائیں سر, اس سے نتیجہ تو بتائیں کیا نکلے گا. اس سے 2013 میں بنا تھا نا, اور اس جوڈیشل کمیشن نے ان الیکشن کو شفاف قرار دے دیا تھا. ہمیں اینڈ ریزلٹ سے مطلب نہیں ہے, ہمیں ایک چیز سے مطلب ہے کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس ملک میں لیگل پروسیس کسی کے ماتحت نہ ہو, اس ملک میں کوئی کسی کے جھنڈے کے نیچے یا ڈنڈے کے نیچے یا ہاتھ کے نیچے کام نہ کرے. یہ یاد رکھنا ہے پھر جب گورنمنٹ میں آنا ہے تو یہ ان باتوں کو بھی. میں نے, آپ میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں, سن تو آپ پتہ کر لیں کہ میں کیبنٹ میٹنگز میں خان کے ساتھ اکیلے, جب بھی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا, میرا یقین فرم ہے, حق اور سچ بولو. اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے آپ کی ڈیمانڈ پہ, اور وہ کہتا ہے کہ جی 9 مئی میں پی ٹی آئی انوالو تھی, تو آپ مانیں گے اس کو؟ مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے, سب مانیں گے. معافی مانگیں گے. عدالت کے تمام فیصلے نہیں مان رہے, کیا ہم نے کسی عدالتی فیصلے کو چیلنج؟ مجبوری ہوتی ہے ماننا. نہیں, دیکھیں خدا کا واسطہ پارس, ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, جتنی نئی سوچ خان اور پی ٹی آئی نے اس قوم کو دی ہے, اللہ گواہ ہے, میں ایک پی ٹی آئی اور خان کے ایک سپاہی ہونے کے ناطے فخر محسوس کرتا ہوں. اور یہی چیز, دیٹ از دا اونلی تھنگ وچ کیپس می موونگ, کیپس می گوئنگ. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. اس ٹائم پہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا, انسٹیٹیوشن دیکھیں جس سسٹم آپ کا کولیپس کر گیا, جوڈیشل سسٹم آپ کا کولیپس, تباہی مچی ہوئی ہے سر. پارلیمنٹ آپ کا, دیکھیں میرا کتنا, انسٹیٹیوشنز کی شخصیات کو ٹارگٹ کرنا بھی غلط ہے, اس سے بھی تو کمزور ہوتے ہیں نا ادارے. دیکھیں جب آپ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کریں گے تو nobody will be able to hold their integrity. آج آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں, آپ کا کیمرہ مین, آپ کا سپورٹ سٹاف, ایون میک اپ, جتنی بھی کی ٹیم پلیئر آپ کی, اس کی ان کی جگہ کوئی اور لے آئے, وہ آپ کو سمجھے ہی نہ, and someone expect you to deliver, you won't deliver. اگر کوئی میری ٹیم کے خلاف سازش کرے گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سازش تو ماشاءاللہ مسلمانوں نے اس میں کمال مہارت رکھی ہے, اسلامی تاریخ پڑھ لیں. سازش کون کرتا ہے؟ جو بزدل ہو, کمزور ہو, جو اچھا نہیں چاہتا, بدنیت ہو. ٹھیک ہے, آپ نہیں پسند, آپ ہیڈ آن لیں, بات کریں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میرا یقین ہے, اور یہ میری سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آگ لگا دے گی, اس ٹائم پہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, سب کو اکراس دا بورڈ. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, بے شک. خان اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا, ہم لعنت بیچتے ہیں اقتدار پہ. اقتدار کی جنگ ہوتی تو امریکہ کے ساتھ بہت موقع تھے, ہماری گورنمنٹ ابھی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے, بہت مجھے بھی ریچ آؤٹ کیا مختلف طریقوں سے کہ جی خان صاحب سے بات کریں گے. ان کو دکھ بھی ہے اس بات کا, پیپلز پارٹی کو. میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں, جب تک
آپ ایک ایتھلیٹ کے تحت آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ، آپ کی پوری باڈی آرگنز مینٹلی فزیکلی ایکوپ نہ ہو، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. پاکستان اس وقت آج دنیا میں کب تک اس کو ڈریگ کریں گے؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں سر. اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں 10 سال 20 سال، what will be the end result؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مذاکرات ہو رہے ہیں خان صاحب، دیکھیں خان صاحب کا ایک سٹینس ہے کہ بھئی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. قوم وہ جو خان صاحب نے ان سے 3 پوائنٹس پہ بات کی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا. سر جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کون کرے گا؟ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ؟ نمبر 1 I am no one to decide that. نہ میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں، رائے نہ آپ میں جسٹس منصور علی شاہ ہوں، میں کسی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. میں صرف آپ کے، میں خان کے ایک سپاہی ہوں. سر آپ یہ نہیں کہیں گے فلانا جج فلانا جج آپ کی، میں اور آپ سے پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. ابھی میری وہ اتھارٹی نہیں ہے. نمبر 1 میری اتھارٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی تو کہے گی، پھر اس پہ جھگڑا نہیں ہوگا. نہیں، جو خان کی ٹیم پلیئرز ہیں جن سے وہ مشاورت کرتے ہیں، مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں اپنا انپٹ. حکومت نہیں مانے گی نا جو ٹیم پلیئرز کے ساتھ مشورہ کر کے آگے بات ہوگی. کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ سے کہیں اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں جو کہ آپ کی پارٹی کے سے سنیے گا، آپ کی پارٹی کے جنید اکبر نے یہ کہا کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ 2 سال دے دیں. 1 سال گزر گیا ہے، 1 سال اور ہے، حکومت کو آپ چلنے دیں، اس کے بعد الیکشنز بھی ہو جائیں گے اور آپ کو ریلیف بھی مل جائے گا. ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں مجھ سے اپنی میری بات کریں. اب جنید اکبر کوئی کہے تو آپ جنید اکبر سے پوچھیں، میں صرف اتنا بتاؤں پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، وہ فرنٹ پہ آ گئے ہیں. اب اگر ان کی اکیلے میں کوئی بات ہوئی ہو، ان میٹنگز کا وہ حصہ ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں اس سے آپ کی معلومات میں نہیں، میری معلومات میں نہیں. میرے معلومات میں یہ ہے کہ مذاکراتی عمل اسپیکر نے سٹارٹ کیا، اس میں سن تو لیں. سر کہیں اور مذاکرات کی بات کر رہی ہوں، وہ تو آپ دیکھیں نا، کہا شاید آفریدی کی بجائے آپ انضمام کی طرح کھیلتے تو وہ مذاکرات چلتے ہی رہتے گورنمنٹ کے ساتھ. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، مذاکراتی عمل دونوں طرف سے پارلیمنٹ کے سطح پہ شروع ہوا. آبویسلی میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ اصل چیز ایک جگہ سے سٹارٹ ہو کے وہیں پہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا، ہم کبھی بھی بھیک نہیں مانگیں گے اپنی ذات کے لیے. ہم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے. رب کا واسطہ ہے پاکستان کا سوچیں. پھر پوچھ رہی ہوں، مذاکرات وہاں گورنمنٹ والے نہیں، وہ والے وہاں کہیں چل رہے ہیں، کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطہ ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے ذرا برابر بھی نہیں پتا. اگر مجھے ہوتا تو مجھے میں جرأت ہے، میں بتا دیتا. عید کے بعد آ رہے ہیں پھر اسلام آباد احتجاج کے لیے؟ دیکھیں اس کا مجھے بھی کوئی نہیں پتا، جو پارٹی لائے عمل دے گی. کبھی آئیں گے؟ ابھی تک تو ناکام ہو رہے ہیں احتجاج. تو لگتا ہے کہ نہیں احتجاج کے کامیاب ہو سکیں گے. ریاست کی پالیسی آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ریاست کی پالیسی جو بھی ہے، اچھی ہے یا بری ہے؟ ایک چیز مجھے سن لیں، آئین اور قانون مجھے اجازت دیتا ہے پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ مجھے اجازت دیتا ہے. آپ کریں گے تو وہ کامیاب ہوگا پروٹیسٹ؟ آئین اور قانون جب مجھے پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دیتا ہے تو میں نے کسی اور سے کیا پرمیشن لینی ہے؟ کیا میں محسن نقوی سے پرمیشن لوں گا؟ کیا میں اس کیا کہتے ہیں، یہ جو نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، فارم 47 کے نام نہاد جو اس سے پرمیشن لوں گا؟ یہ مجھے پرمیشن دیں گے؟ ان کی اپنی حیثیت مجھے بتائیں، چور دروازے سے آئے ہوئے، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ریاست کی پالیسی پھر کہہ رہی ہوں کہ کلیئر ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے، اور وہ خطوط لکھنے سے نہیں بدلے گی پالیسی، وہ بدلے گی آپ لوگوں کے رویے سے. آپ کے رویے بہتر نہیں ہو سکتے. میں اس ملک کا شہری ہوں، اس ملک کے لیے جینا مرنا ہے، سب کچھ قربان ہے پاکستان پہ. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے، باقی سب آپ کے مطالبات، آپ کا رویہ، آپ کی پالیسی، آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. آپ دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹ جائیں. ہمارے ساتھ بیٹھے نہ بات کریں، ہم نے مانگا ان سے کیا؟ خان صاحب خطوط میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پالیسی سے پیچھے ہٹ جائیں چونکہ عوام اور فوج میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنی پالیسی سے نہیں پیچھے ہٹنا. کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں کہا؟ وہ کہتے ہیں لیکن کیا کہا کہ عمران خان نے کیا غلط بات کی؟ وہ کہتے ہیں دوریاں آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں. کیسے؟ فوج اور عوام میں وہ جو بیانیہ آپ کا چلتا ہے نا اس سے. دیکھیں میری بات سنیں، خدا کا واسطہ ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. خطوط سے فائدہ ہو رہا ہے جو خان صاحب لکھ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میرا لیڈر جو ہے نا، لیڈر از اے اسٹانچ بلیور آف ون تھنگ، حق گوئی، سچ بولو، سچ بولو، سچ کی ضرورت ہے. ہم عقل کل نہیں ہیں، ہم عقل کل نہیں ہیں. مجھے بتائیں، جب مجھے دھتکارا جائے، جب میری بنیاد کو مجھ سے چھینا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، مجھے اتنا اہلوں کے ہتھے چڑھایا جائے، میں کس کے پاس جاؤں؟ عدالتوں، آئین کے ذریعے، قانون کے ذریعے
ان لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر گئے ہیں. مجھے بتائیں خان اور ہم سب کو جب بریفنگ ہوتی تھی کیا بتاتے تھے کہ یہ لوٹ لیا وہ لوٹ لیا. آج وہ پارسا بن گئے. خان صاحب کیوں سنتے تھے اس وقت کی باتیں؟ میری بات سنیں, وزیر اعظم انٹیریئر منسٹر ہم جب بیٹھتے تھے ہمیں جو بریفنگ ہوتی تھی, کون بریفنگ دیتا ہے؟ میراتھن انٹریکشن جی ایچ کیو میں یاد ہے. ایک منٹ, آپ کو بریفنگ کیوں دیتے تھے؟ وہ تو نیب کو دینی چاہیے نا سر, نیب نے پکڑنا ہے ان کو. میری بات سنیں, خدا کا واسطہ ہے, اس ملک میں بار بار ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں ایک وہ پاکستان جس میں ادارے مضبوط ہوں, آئین اور قانون کی بالادستی ہو, کسی کی جرت نہ ہو کہ سر 100% ٹھیک. میں کہ میرا پوائنٹ یہ ہے سب اپنی غلطیوں سے سیکھیں, ایک قدم پیچھے ہٹیں. آپ نہیں سمجھتے آپ لوگوں کو اپنی پالیسی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے. قدم آپ نے سب کر کے دیکھ لیا, آپ نے پارلیمنٹ سے نکل کے دیکھ لیا استعفے دے کے, آپ نے شرائط والے مشروط مذاکرات کر کے دیکھ لیا, آپ نے خطوط لکھ کے دیکھ لیا, احتجاج کر کے دیکھ لیا, کوئی کامیابی نہیں. آرٹیکل 6 لگے گا, الیکشنز ہوں گے 90 ڈیز کے, الیکشن ہوئے 14 ماہ انٹرم سیٹ اپ رہا. ایک منٹ, آپ سارا اونس پی ٹی آئی پہ ڈال رہی ہیں. مجھے بتائیں, اگر ہم اقتدار کے بھوکے ہوتے ہم پنجاب کو چھوڑتے, ہم کے پی کے کو چھوڑتے, پارلیمان, دو طاقتور حکومتوں کو ختم کر کے نکلنا. کوئی کچھ کہے گا. ایک چیز آپ یاد رکھیں, کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان میں اتنی فسطائیت, ظلم اور جبر کے بعد دن بدن گراف 2/3 میجورٹی سے خان زیادہ سیٹیں لے گیا تھا. وائٹ پیپر میں ہم نے سارا بتایا ہوا. میں صرف آپ کو ایک دم اس ٹائم پہ نکل آئیں, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اصل ہے پاکستان. خان صاحب پاکستان کے لیے آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں نا, حکومت اس کو آپ لوگوں کی کمزوری کہہ رہی ہے, اور آپ کہتے رہے ہیں کہ فوج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے, لیکن خط و خطابت پھر آرمی چیف سے ہو رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں میری عرض سنیں, جو کی ڈیسیجن میکر ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے جی, مجھے بتائیں یہ جو الیکشن میں ہوا, یہ فارم 45-47 کہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ نہیں. جب نہیں چھپا ہوا, 2018 کا چھپا ہوا ہے. 17 اور 23 والی سیٹوں کو وزیر اعظم اور صدر بنا دیا گیا. نہ کریں, آپ بینیفیشری ہو تو ٹھیک, کوئی دوسرا بینیفیشری ہو تو غلط. یقین کریں نون کو بٹھاؤ 2018 سے ہی نہیں نکلتے. ہم نے کوئی بازی میں غلط کی ہے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے, بٹ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ وچ کین بینیفٹ پاکستان. ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے, ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, سوشل کانٹریکٹ پاکستان کی قوم کے ساتھ, اور ہر ادارہ جو کرپٹ ہو, جو نااہل ہو, جو اس نے اس ملک کے اندر ملک کے مفادات کو نقصان پہنچایا, اس پر سب راضی ہوں گے اس کے اوپر. خان صاحب راضی ہو جائیں گے. خاص کر خان تو پہلے دن سے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے. خان تو پہلے دن سے اس ملک میں وہ کہتے ہیں میں شہباز شریف سے بات ہی نہیں کروں گا, یہ تو کرپٹ ہیں, وہ تو ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے, وہ کیسے راضی ہوں گے؟ خان نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ میری کوئی جائیداد یا کوئی دشمنی ہے, میں تو پاکستان کے لیے, کہتے پاکستان کا مال لوٹا ہے میرے ساتھ. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ یاد کریں کہ جب وہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے خورشید شاہ صاحب آگے کھڑے تھے تو خان صاحب پیچھے, تو میں ساتھ میں نے کہا عمران بھائی آپ یہاں نہ کھڑے ہوں. مجھے کہتے نہیں شہریار, ٹھیک ہے, اس وقت نون کے ساتھ نہیں بیٹھے, پھر بھی آپ سن تو لیں. جب نواز شریف خان صاحب کے گھر گئے تھے, خان صاحب ملے تھے نا, ٹھیک ہے, جب دھرنا ہم نے ختم کیا, سر وہ گھر جائیں گے تو بھی خان صاحب نہیں ملیں گے. ایک بندہ اگر بدنیت ہو یا کسی سے تعلق نہ رکھنا چاہے, مجھے بتائیں دھرنا جب پشاور فیاسکو ہوا, اس دھرنے کے بعد خان نواز شریف کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے نہیں بیٹھے؟ دیکھیں ایک چیز, یہ وہ مواقع آپ نے بتائیں جہاں پہ بیٹھنا بنتا ہے, وہ تو سب بیٹھتے. تو پاکستان کے لیے نا, ایک بندے نے آپ یا کوئی اپنی بیٹی کے لیے دہیج بنایا ہو, اس نے حق حلال کی کمائی اور اگلا اس کو لوٹ لے, اور وہ آپ کو کہے کہ بھائی آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھے, تو آپ کہیں گے نہیں پاکستان کی خاطر. کیا عمرانی معاہدہ ہوتا ہے تو نواز شریف کے ساتھ خان صاحب بیٹھ جائیں گے؟ ہر حد تک ہم جانے کے لیے بیٹھیں گے میاں صاحب کے ساتھ, ہر حد تک. You name it and we are willing to go. ہاں کہہ دینا کہ ہاں خان صاحب بیٹھیں گے, شہباز شریف ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ میرا لیڈر پروو کر چکا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, خدا کے لیے نوازنا بند کر دیں, خدا کے لیے. اس ملک کے اندر نئی نسل کو, میری فوج میرا فخر ہے, میرے جوانوں نے, میں قبائل جب مسجدوں مدرسوں امام بارگاہوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا, انہی جوانوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائی تھی نا. خدا کے لیے
ماضی سے تکلیف ہوتی ہے. 9 مئی کے اوپر بڑی بحث ہو چکی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا اور ہم پورا من احتجاج کے لیے گئے تھے. صرف یہ بتا دیں کہ اب تک پھر آپ فوج کو اس چیز کے اوپر قائل کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں کیوں نہیں منا سکے؟ جب ایمانداری سے نیکنیتی سے بیٹھیں گے بات ہوگی, سب چیزوں کا حل نکلے گا. جب بغض کینہ ہوگا نا وہ حل نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسری وہ کہتے ہیں آپ میں بغض میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ آج تک میں نے عمران خان کی زبان سے کسی محفل میں کہیں پہ نہیں سنا کہ چڑھ دوڑو, خدا نہ خواستہ یہ کر دو وہ کر دو. یہ جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے, یہ غلاظت ہے. خان وہ ہے جس کے خلاف نواز شریف جب پلیٹلیٹس کم تھے کیا تھا وہ چھوڑتے نا. اگر وہ ظالم ہوتے چھوڑتے نا. خدا کے لیے عمران خان نے آج تک, خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا, کسی اور نے جب بھیجا ہے. دیکھیں آپ کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم نے تو نہیں چھوڑا. دیکھیں ہمیں جو پرسپشن بنائی گئی, اگر خان ضدی ہوتا اڑ جاتا پھر دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, خان کو قوم سمجھ گئی ہے, ایک باوقار غیرت مند پاکستانی ہے, اللہ کے محبوب کا پکا سچا عاشق ہے, ایک ایسا مرد کلندر ہے. میں خدا کی قسم جب جاتا ہوں نا دیکھتا ہوں اڈیالہ میں, اور میں ایک جذباتی انسان ہوں تو میری آنکھیں نم ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے. پھر میں ذرا اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہوں, پھر بات کرتا ہوں. 71-72 ایئرس 8/6 کے سالٹری کنفائنمنٹ میں, بچوں سے دور ہے, سب کچھ قربان کیا, اور جب نکلتے ہیں اگلوں کو حوصلہ دیتے ہیں. صرف میں آپ کو بتاؤں پارس, اللہ کا احسان ہے عمران خان اس ملک کے لیے. میں تو باہر تھا, اوورسیز پاکستانی تھا, کیوں نہیں کیا؟ ابھی مجھے کتنے آفر, ابھی مجھے امریکہ یورپ تھا کتنے آفرز ہوئے ہوں گے, جب میں اندر تھا مجھے کتنے آفرز ہوئے ہوں گے. بیچتے ہیں اسی پاکستان کے لیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ایڈمٹ کر لیں, معافی مانگ لیں, تو پاکستان کے لیے کر لینا, آگے تو بڑھیں. سر فارس خان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, ان حل ضروری ہے. انسٹالیشنز پہ اتنے حملے ہوئے سر, آپ کے حل میں فوج کا غصہ جائز نہیں ہے؟ میری عرض سنیں, وہ سب نہیں دیکھ رہے ابھی جو ہو رہا ہے. ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ فوجی انسٹالیشنز پہ یا فوج پہ اٹیک کریں, جس کو میں اپنا ایمان کہتا ہوں, جس پہ میری ٹرولنگ ہوتی ہے. کون گیا تھا؟ دیکھیں میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہوا تھا نا تو تحقیقات کرائیں نا. لاہور کور کمانڈر ہاؤس ملا کے 150 انسٹالیشنز ہیں ایسے چوک کے کمرے میں تھانے میں کوئی نہیں انٹر ہو سکتا. وہ کہتے ہیں سازش تھی ایک. آپ دیکھیں وہ آپ ریٹائرڈ جنرل جو ہے اس کا اس وقت احتساب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی سے سمجھوتہ نہیں ہو سکتا اس بات پہ. دیکھیں میری بات سنیں, فوج عوام سے ہے نا, عوام کے بچے فوج میں ہے نا. بالکل. فوج پاکستان کی بیس لائن ہے, یہ ہمارا یقین اور سب ملک کی وجہ سے. کسی پہ اپنی آپ سوچ تھوپ نہیں سکتے. خان ایک باوقار پاکستانی ہے, غیرت مند پاکستانی ہے. اگر ہم انسٹالیشنز پہ اٹیک کرنے والے ہوتے, فوج کے دشمن ہوتے, ہم پہ تھوکتے. یہ مجھے بتائیں شہداء کے لیے کون کھڑا ہوا تھا؟ مجھے نہیں. آج بھی پارلیمنٹ کے باہر جب ہم ہنگر سٹرائک تھا, میں کیا کہتا تھا؟ شہداء پاکستان زندہ باد. ووٹ تو ہم سب 80-80 ہزار 1 لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے, تو یہ کیا ہوا؟ کس نے کرایا؟ فارس بہت معصوم ہے. اور پورے ملک میں دھاندلی ہوئی. اور خیبر نہیں, سوال تو ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں آپ پیرا دیا, جنہوں نے جتا دیا, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پیرا دیا. میرے اوپر کراس لگا تھا, شہریار افریدی پہ کراس لگا تھا, میرا لا منسٹر آفتاب عالم پہ کراس لگا تھا. لوگ نکلے ہزاروں کی تعداد میں, پیرا دیا. دیکھیں اور خیبر پختونخوا میں شفاف الیکشن ہوا. اگر پنجاب میں پیرا دیا گیا ہوتا, لوگ نکلتے, اس طرح نہ ہوتا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں شفاف الیکشن نہیں ہوئے, دھاندلی ہوئی ہے. وہاں تو ان کا مقابلہ ہی آپ لوگوں سے ہے سر. مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ جتنے بھی سیاسی اکابرین ہیں, میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے. اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کی سوچ رکھنی چاہیے. تو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے پھر آپ لوگوں کا. مولانا صاحب اس میں شامل ہوں گے, چونکہ مولانا صاحب 2 کشتیوں میں ہمیشہ سوار ہیں, اور ماضی میں آپ بھی کافی کچھ کہتے رہے ہیں. میں کون ہوتا ہوں کسی کی ذات پہ؟ آپ نے پی ٹی آئی نا. ایک منٹ سن لینا. مولانا صاحب کی سیاست پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھی. خود ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, انہوں نے ان کی طرف سے بھی بہت کچھ کہا گیا. بالکل. صرف میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, ساتھ ملیں گے وہ آپ. دیکھیں میری بات سنیں,
یہ تو وقت بتائے گا. پی ڈی ایم کا یوں بنایا تھا انہوں نے, آپ کے توسط اور وہ خود ہی بنایا تھا انہوں نے. خاقان عباسی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, پارٹی کا کی سٹیک ہولڈر, فارمر پرائم منسٹر, اور آج ان کی شجاعت کو سلام ہے کہ وہ دیکھیں بہت ایک لمبی لسٹ ہے. اسٹرینتھ اسی وقت آئے گی جب مولانا ساتھ آئیں گے. دیکھیں میری بات, اسٹرینتھ دباؤ اسی وقت پڑے گا. دیکھیں وہ تو سر بے شک پاکستان کی عوام کے دلوں میں عمران خان دھڑکتا ہے سر, لیکن اگر جے یو آئی ایف آپ سے ملتی ہے, اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے, تو ایک پریشر پڑے گا حکومت کے اوپر. چانس ہے کوئی؟ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. یہ تو بڑی زبردست بات. خان صاحب کو جیل سے باہر آتا ہوا کب دیکھ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. انشاءاللہ بہت جلد. یہ ہمارا ایمان اور کب تک؟ میرے رب ذوالجلال کے فضل سے. پہلے میں امریکہ میں تھا تو میں کہتا تھا کہ اکتوبر نومبر تک آئیں گے, لاسٹ ایئر. انشاءاللہ مارک ڈاؤن مائی ورڈز, رب ذوالجلال کے فضل سے اپریل مئی تک میرا لیڈر واپس باہر عزت سے 2025 اس سال اپریل انشاءاللہ. میں نے اس لیے یہ سوال کیا چونکہ اس وقت سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تبدیل ہو چکے ہیں. ابھی تک آپ لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ریلیف مل رہا تھا, اور خبریں یہ ہیں کہ کچھ دنوں میں جسٹس سرفراز ڈوگر, وہ چیف جسٹس اسلام آباد لگنے دیں. ریلیف دینے والا بے شک اللہ ہے سر, وہ تو پہلے کہہ دیا ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. لوگوں نے کہا تھا عمران خان کی سیاست ختم, یہ سب ختم. 2024 8 فروری کو کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کی حیثیت بدل چکی ہے, 26ویں آئینی ترمیم امپلیمنٹ ہو چکی ہے, اب وہ واپس ریورس ہونے کے چانسز نظر نہیں آ رہے. سن تو لیں, فل کورٹ بن گیا تو بھی نہیں. سن تو لیں, آپ کا احتجاج بھی ناکام ہو رہا ہے. God disposes. وکلا کا احتجاج بھی نہیں کام کر رہا. صوافی کا جلسہ, لوگ نکلے, ورکرز نکلے, قوم نکلی, اور وہاں پھر وہی مرنے مارنے کی باتیں بھی ہوئی. دیکھیں میری بات سنیں, کیسے خدا کا واسطہ ہے, آپ ایک جملہ اس کے کانٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم عظیم ہوا ہے. 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہوگی, یہ جو ججز تعینات ہوئے ہیں یہ ریورس ہوں گے. جسٹس محسن اختر یعنی ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن جائیں گے, اور لاہور ہائی کورٹ ان کو ڈوگر صاحب کو واپس بھیج دیں گے. پارس کہا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے, بے نظیر نہیں آئے گی, نواز شریف نہیں آئے گا, مریم نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, خان آئے گا انشاءاللہ. نواز شریف بھی آ گیا تھا, خان آئے گا, پھر تو چلا گیا نا, اقتدار میں تو نہیں آیا. وزیر اعظم بن سکیں گے دوبارہ کون؟ خان صاحب. انشاءاللہ, ایمان اور یقین ہے. نواز شریف نہیں بن سکے چوتھی مرتبہ, آئے سی امید سے تھے. خان رب ذوالجلال کے فضل سے وزیر اعظم پاکستان بنے گا, اور سول ملٹری ایگزمپلری ریلیشنز ہوں گے. مارک ڈاؤن مائی ورڈز. ماضی سے سیکھیں گے آپ, اور آپ کو انتقام نہیں لیں گے. ماضی سے نہیں سیکھتا وہ بدنیت ہوتا ہے. آخری وہ بے وقوف آپ ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ امریکہ اور ٹرمپ کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے, میں دل سے کہہ رہا ہوں. اور رہی بات قوم کی, ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی ہر ماں ہماری ماں ہے, قوم کی ہر بہن ہماری. ہم اپنے مخالفین کا مقابلہ میدان میں کرتے ہیں, ان کے گھروں کی عزتوں کو. کیا بات ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ثابت کرے گا انشاءاللہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹرمپ کو مسیحا بنا کر بھیجا. دیکھیں امیدیں تو ہیں آپ لوگوں کو. ایک منٹ میری بات سنیں, جو نصیب میں ہوتا ہے نا وہ ملتا ہے. پارس کلنٹن کو اللہ نے نواز شریف کے لیے بھیجا تھا, ٹھیک ہے جی, بہت کچھ ہو چکا ماضی میں, لیکن ہم ایسی کسی سوچ پر یقین نہیں کرتے, مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے. بالکل نہیں. اگر ہوتا تو ابھی تک خان اپیل کر چکا ہوتا نا. تو ابھی تو ٹرمپ بھی بڑے بزی ہیں, ابھی تو وہ آپ کو پتا ہے نا غزہ پہ قبضہ کر کے فلسطینیوں کو وہاں سے دربدر کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک چینلز پہ اس چیز کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. OIC کو, عرب لیگ کو, سب سوئے میں گہری نیند, ذاتی مفاد, آواز بھی نہیں نکلتی, ذاتی مفادات. ہاں, جب بندہ غلام ہو, نوکر ہو, مقروض ہو, سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بننے کی باتیں کر رہے ہیں. بتائیں, دیکھیں اس ٹائم پہ solidarity, unity is the need of the hour among Muslim countries. And then through diplomatic channels reach out. یہی شاہ محمود اور پرائم منسٹر عمران خان تھے نا غزہ پہ, ڈپلومیٹک چینلز اللہ نے عزت دی نا. میں صرف جب آپ نے ایک نیتی سے کوئی بھی کام کرے, اور ایک بات اور پارس, لوگ کچھ بھی کہیں, ہوتا وہ ہے جو اللہ نے. بے شک اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے سر. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ یورپ کی وہ ذریعہ نہ بنے خان کی رہائی میں, اس ملک کے عوام ذریعہ بنے. دیکھیں میرا رب پوری دنیا میں عمران خان کو ایک ایسی عزت اور ایک مقام عطا کر چکا ہے. یونیورسٹیز میں خان پہ کام ہو رہا ہے اس ٹائم, یو آر اویئر آف دیٹ. نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ناقدین جو خان سے نفرت کرتے تھے آج خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جائے نمازوں پہ بیٹھ کے. آپ عرب عجم لحاف کعبہ پکڑ کے خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم کھڑے ہیں,
کھڑے رہیں گے. میرا ملک عظیم قوم بنے گا اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ امن بھی آئے گا, خیر بھی آئے گی. افغانستان, ایران, سعودی, پورے اسلامی ممالک, ہمارے نیبرنگ کنٹریز, ہم ایون آواز بنیں گے آف دی انہرڈ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی. مستقبل ہمارا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شہریار حافظ صاحب آپ کا. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.